अस्सलाम वालेकुम। नैयर अली यूट्यूब ऑफिशियल की एक और एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला जो है वो आ चुका है और इस फ़ैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर जो किया है सारे मामलात वो हम आपके सामने रख चुके हैं। लेकिन अब वे फॉरवर्ड क्या है, आगे क्या होगा, इस सिलसिले में हमने बात करनी है आज। और हमारे साथ सीनियर कानूनदान हैं और ख़ास बात यह है कि पीटीआई के वकील हैं, तो इनसे बेहतर हमें कौन बता सकता है कि अब पीटीआई आगे क्या करने जा रही है। बहुत सारे अबहाम हैं, बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन है। शाह काफर साहब, आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहूँगी। शाह साहब, ये बताइएगा कि ममनुआ फंडिंग केस में डिक्लेयर कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि मजमूई तौर पर 16 ऐसी कंपनियां हैं जो पीटीआई ने डिक्लेयर नहीं की थी और इलेक्शन कमीशन को और स्टेट बैंक को सुराग लगाने पड़े उनके जी। तो आप ये बताइएगा कि अब पीटीआई इस सिलसिले में, क्योंकि दावे किए जा रहे हैं कि पीटीआई जो है वो पिटीशन लेके जा रही है, कोई अपील करने जा रही है, तो क्या है पीटीआई के पास वे फॉरवर्ड क्या है इस सिलसिले में? देखिए, वे फॉरवर्ड तो ये है कि ये तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत ये कार्रवाई हुई थी, जिसमें ममनुआ फंडिंग का जो है एक स्क्रूटनी हुई और फिर इलेक्शन कमीशन ने उस पर फैसला दिया और उसमें उन्होंने पीटीआई को जो है वो ज़िम्मेदार गर्दाना कि उन्होंने प्रोहिबिटेड फंड्स लिए हैं। तो उसकी हद तक तो ये है कि पीटीआई के इलेक्शन कमीशन के पास जो कि कानून के मुताबिक जो रेमेडी है या वो कोई एक्शन ले सकते हैं, वो तो ये कर सकते हैं कि वो अमाउंट या वो कंट्रीब्यूशन का हिस्सा जो है उसको वो ज़ब्त कर लें और वो गवर्नमेंट के ख़जाने में आ जाए। तो लेकिन उसकी भी रिक्वायरमेंट ये है, जैसे आपने फैसले में भी देखा कि उन्होंने सारी फाइंडिंग्स देने के बाद एक इजहार वजू का नोटिस दिया, जिसको शो कॉज नोटिस कहते हैं। उसके लिए कोई टाइम बाइंडिंग नहीं है कब तक जवाब देना कोई है उसमें मेरे ख्याल में कोई होता है कोई 15 डेज़ या इस तरह। बिल्कुल, वो पीटीआई को मिल चुका है कल। तो उसमें उन्होंने वही देखा है, वही उन्होंने जो होल्ड किया हुआ है कि आपके ये फंड्स जो थे ये प्रोहिबिटेड थे और वो आप उसको अकाउंट फॉर करें, हमें जो है वो क्यों ना ये रकम जो है ये आपसे ज़ब्त कर ली जाए और मुल्क के ख़जाने में दे दी तो जाए। क्या पीटीआई उस इजहार वजू के नोटिस का जवाब देने के बारे में जी सोच रही है? बिल्कुल, उसमें यह है कि पीटीआई इजहार वजूद से पहले भी जो कि फाइंडिंग्स आई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि पीटीआई समझती है कि ये कानून से इनहराफ है या अपनी जुरिस्डिक्शन से जो है वो हट के इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया। चूँकि इस एक्ट में उनकी किसी भी डिटर्मिनेशन के ख़िलाफ़ जो है वो अपील नहीं मौजूद। या तो वैसे तो होता है कि किसी भी फैसले के ख़िलाफ़ उसी कानून में लिखा होता है कि अगर उसके कोई अगर डिसएग्री कर रहा हो या उससे इत्तेफाक ना करे तो वो उसको अपील कर सकता है फलाने फोरम में। चूँकि इसमें फोरम जो है वो मुतय्यन नहीं है, अपील का राइट भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में सिर्फ जो फिर हाई कोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शन होती है, रिट जो रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको इन्वोक किया जा सकता है। और उसी पे हमारी एक लीगल टीम बनी हुई है, उसमें हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ कानून से इनहराफ हुआ है, यहाँ के कहाँ कानून की जो है गलत इंटरप्रिटेशन की गई है, कहाँ पे जो है वो अपने जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड गए हैं। तो उसका एक ड्राफ्ट तकरीबन तैयार हो चुका है और वो फर्स्ट वर्किंग डे नहीं तो सेकंड वर्किंग डे जो है छुट्टियों के बाद उसमें वो फाइल कर दिया जाएगा। उसमें ये क्या है पीटीआई की जानिब से? जाहिर है आप वकील हैं, आपके साथ एक तो ये बताइएगा कि टीम का हिस्सा कौन है, कौन कौन है, और साथ ये भी बताइएगा कि इसमें पीटीआई का स्टैंड क्या है। इसमें एक तो इस टीम में जो है वो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं अनवर मंसूर खान, वो हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, मैं ख़ुद हूँ और फैसल चौधरी हैं, जो हम इन पूरे मामलात को देख रहे हैं। और उसके मुतालिक हमारा जो मेन स्टांस ये है, एक तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको एज अ रेफरेंस या उसकी कॉपी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को भेजी है, वो हम समझते हैं कि उनकी जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ जो है वो यही कर सकते थे कि कोई अगर फ़ंड उनकी नज़र में अगर प्रोहिबिटेड है, ममनुआ है, तो उसको डिक्लेयर करें और उसकी कार्रवाई करें। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज रजिस्टर्ड थी जो कि अमेरिका में भी थी और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में भी। अब जैसे मैं आपको अमेरिका की मिसाल देता हूँ, अमेरिका में बाकायदा एक फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट मौजूद है। वो इसलिए है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या गैर पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे अगर कोई एक्टिविटीज़ करना चाहती है, वहाँ पे डोनेशंस, फंड रेजिंग लीगली वहाँ पे लेना चाहती है, तो उनको फारा में अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है एज ए एजेंट। वहाँ पे पीटीआई ने अपने आप को एज ए एजेंट जो है वो रजिस्टर करवाया था, जिसको एज अ कंपनी भी रजिस्टर करवाना पड़ता है।
ٹھیک ہے تو وہ چونکہ اور کسی مقصد کے لیے نہیں بنی تھی، وہ صرف کمپنیز بنی ہی تھیں LLCs یو ایس اے میں، جو کہ صرف فنڈ ڈونیشنز کے لیے تھی، کلیکشنز کے لیے اور ان کی ٹرانسمیشن ٹو دا پاکستان. ٹھیک ہے اس میں الیکشن کمیشن نے ان کو بھی جو ہے وہ ایک تجارتی کمپنی کے طور پر جو ہے انہوں نے غلط طریقے سے اس کو بھی لیا ہے، اور اس کے تحت جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ان سب کو ممنوع قرار دے دیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی انلیگیلٹی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور چیزیں ہیں، تو چونکہ ہم اس پہ کام ابھی کر رہے ہیں، مین یہ ہے کہ وہ کچھ چیزوں میں اپنی جورسڈکشن سے ہٹ کے انہوں نے کام کیا ہے، اور کچھ جو ایسی انہوں نے اماؤنٹس کو بھی ممنوع فنڈ میں جو ہے وہ اس کے زمرے میں لے آئے ہیں، جو کہ ایکچولی ممنوع فنڈ کے زمرے میں نہیں آتی. تو اس طرح بہت ساری سی چیزیں ہیں جو کہ ٹھیک ہم ہے. آپ نے ایجوٹیٹ کریں ہمیں گے. بڑی خبر دی ہے کہ فرسٹ ورکنگ ڈے یا سیکنڈ ورکنگ ڈے کے اوپر جو ہے وہ جی پی ٹی آئی ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہے. آپ نے ذکر کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ لکھ دیا الیکشن کمیشن نے، یہ ان کی جورسڈکشن نہیں تھی، پی ٹی آئی یہ جی سمجھتی ہے. تو اب ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر الیکشن کمیشن فیڈرل گورنمنٹ کو نہ لکھتا تو کیا فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر کارروائی جو اب کرنے کا سوچ رہی ہے، ایک ریفرنس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نہیں کر سکتی تھی؟ اور اگر وہ ریفرنس کرتی ہے تو اس کی لیگیلٹیز کیا ہیں، اس کی آپشنز کیا ہیں حکومت کے پاس؟ جی بالکل، یہ بڑا اچھا کوشچن ہے. یہ آرٹیکل 15 ہے پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کا، جس میں یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اگر یہ اس کے پاس انفارمیشن ہو کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے لیکن وہ وہ الیکشن فورن کمیشن، ایڈٹ، لیکن اگر وہ انفارمیشن الیکشن کمیشن دے تو یہ ان کی جورسڈکشن نہیں، کہیں اور سے آئے تو ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں دو فرق ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی آرڈر ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیزولوشن کیسے ہو سکتی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی ٹھیک کی. ہے اس میں یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت مطمئن ہو، اف اٹ از سیٹسفائڈ کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کی بہت ساری اقسام ہیں، جس میں موجودہ جو اگر کیس میں کر لیں تو اس پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے فورن انڈیویجولز، فورن نیشنل سے جو ہے کچھ رقم لی ہے ٹھیک ہے پورشن، تو وہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فورن ایڈڈ میں آتا ہے. تو ایک تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجا ہے وہ بھیجنے کے مجاز نہیں تھے، وہ صرف مجاز ہیں 2017 کا جو پولیٹیکل پارٹیز دی الیکشن ایکٹ ہے 2017، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کو از خود اطلاع آ جائے یا ان کو الیکشن کمیشن ایسی اطلاع دے تو ٹھیک وہ ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ وہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کریں گے، اور وہ 15 دن کے اندر اندر اس نوٹیفیکیشن کے انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنا ہے، اور ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے اس کو افرم کرنا ہے یا اس کو ریجیکٹ کرنا اچھا، ہے. یہ گزٹ نوٹیفیکیشن کی بات کی اور 15 دن کے آپ نے اس ٹائم بائنڈنگ کی بات کی کہ اس کے درمیان میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ رجوع بھی کرنا ہے، اور سپریم کورٹ نے کے فیصلہ دینے سے پہلے اس کے اندر بھی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیگیلٹیز ہیں جس کو پی ٹی آئی کی جانب سے کچھ الگ طریقے سے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے اور حکومت کی طرف سے اپنی طریقے سے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا ہیں اصل میں، کہ اگر کوئی جو 15 دن کے اندر اندر اظہار وجوہ کا نوٹس ہے، پھر اس کے بعد اظہار لا تعلقی اگر کوئی ایم پی جی ایم این اے کر لیتا ہے تو کیا ہوگا، اور اگر نہیں کرتا تو کیا ہو جاتا؟ تو یہ ساری چیزیں جی ذرا یہ تھوڑا بالکل، ہمارے یہ بڑی ناظرین کو بتائے امپورٹنٹ ہے. گا. اب جب آرٹیکل 15 میں جیسے پہلا تو مرحلہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو نوٹیفائی کرنا ہے، ٹھیک پھر ہے اس کو انہوں نے سپریم کورٹ کو بھیجنا ہے ٹھیک ہے 15 دن، اور سپریم کورٹ نے جب اس کی تحقیق کرنی ہے تو اب اگر سپریم کورٹ اس ڈکلریشن کی جو ہے وہ اس کی وہ کر دے، توثیق کر دے، تو وہ تو پولیٹیکل پارٹی اسی وقت ڈیزالو ہو جاتی ہے. اور اس کے ڈیزالو ہونے کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جتنے بھی ممبر پارلیمنٹ ہیں یا صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں وہ اسی وقت جو ہے وہ عہدے سے جو ہے وہ نااہل ہو جائیں گے، اور وہ اس وقت تک نااہل ہوں گے جب تک اس کی ٹرم ہے، جب موجودہ کیس میں جو ہے 2023 تک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر جب وہ ریفرنس پینڈنگ ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس میں کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کا ممبر اگر اپنے آپ کو لا تعلقی کا اظہار کر لے اس پولیٹیکل پارٹی سے، ٹھیک ہے اور وہ اپنے عہدے سے ریزائن بھی کر دے، چاہے وہ ممبر پارلیمنٹ ہے یا صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے، تو وہ ایسا کر سکتے ہیں ڈکلریشن فرام دی سپریم کورٹ کے آنے تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو اگلی شک ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ نہ صرف ایسے ممبران اسمبلی جو ہیں وہ اپنے جو باقی مدت ہے اس کے لیے نااہل ہو جائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈکلریشن کی ڈیٹ سے 4 سال تک جو ہے وہ کوئی بھی الیکٹڈ آفس ہولڈ نہیں کر سکیں گے. تو ٹھیک ہے یہ ایک رعایت رکھی گئی ہے
کہ یعنی سپریم اگر کورٹ کے سپریم کورٹ اس بات پہ اگری ہو جاتی ہے کہ جی یہ ریفرنس درست ہے اور خان صاحب نے ڈکلیریشن جو ہے وہ نہیں دیا، جی اور اس کے بعد وہ جو 62-63 کے معاملات جو ہیں وہ بھی آ جائیں گے 62-63 تو اور ہے، چونکہ یہ قانون پرووائڈ کرتا ہے ٹھیک ہے، کہ ایسی پولیٹیکل پارٹی جو ڈیزالو ہو جائے، جس کو ڈیزالو کر دیا جائے، سپریم کورٹ اس کو افرم کر دے. یعنی یہ جو خدشات ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جی کہ اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر سپریم کورٹ میں یہ ریفرنس چلا جاتا ہے اور سپریم کورٹ متفق ہو جاتی ہے اس فیصلے سے، تو پی ٹی آئی کا خاتمہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، ایسے جی خدشات جی موجود جی ہیں جی اگر یہ ثابت ہو جائے. اگر یہ ثابت ہو. ہمارا لیکن ہمارا شاہ پوائنٹ صاحب، آف ویو یہ ہے کہ ایسا جو ہے وہ ہونا نہیں چاہیے، اور ہوگا نہیں، وہ تو الگ بات ہے. یہ بالکل آپ کا سٹینس ہے، پی ٹی آئی کا سٹینس ہے. اس میں ایک بات اور شاہ صاحب میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ ایک ابہام یہ بھی پایا جاتا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں شاید یہ شک جو ہے یہ غائب کر دی گئی ہے، یا پی پی جی او بالکل، میں جو ہے جی یہ بالکل. ہے، یہ کیا ابہام ہے؟ اس حوالے سے ہاں، بھی اصل میں اب بتائیے چونکہ گا. بات یہ ہے کہ یہ جب انکوائری شروع ہوئی تھی، یہ اسکروٹنی آف دی اکاؤنٹس، وہ 2008 سے 12 تک تھی. تو اس وقت تو جو لا اپلیکیبل تھا وہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 تھا. ٹھیک ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیصلے میں بھی انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز 2002 کو ہی پریس انٹو سروس کیا ہوا ہے. اس کی لاجک بھی بنتی ہے کیونکہ دی پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2017 میں آیا تھا، اور اس سے پہلے کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ پرانے قانون کے مطابق. اب اس میں فرق یہ ہے، جیسے کہ میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ اگر سپریم کورٹ بھی اس کو افرم کر دے اکارڈنگ ٹو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہ 4 سال کا جو آگے قدغن ہے ان کی نااہلیت کی، وہ بھی لاگو ہو جائے گی. لیکن جو 2017 کا ایکٹ ہے جو ابھی لاگو ہوا ہے، جی جی، اس میں یہ والی شک نہیں ہے. اس میں یہ والی صرف یہ ہے، لیکن پی پی او میں ہے. پی پی او میں ہے. اچھا، ایک مختصراً میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، کیونکہ ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ میں ریفرنس جاتا ہے تو بینچ کے اوپر ابھی بہت سارے سوالات اٹھے، جو اس وقت جس بینچ نے اس سے پہلے پنجاب گورنمنٹ کا فیصلہ دیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے جو جی ممبران ہیں ان کے اوپر بھی بہت سارے جو ہیں وہ اختلافات بھی اٹھے، اور اعتراضات پی ٹی آئی کی جی جانب سے ابھی تک بھی موجود ہیں. تو سپریم کورٹ میں اس میں بینچ کی تشکیل کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ کیا ہو سکتی ہے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ سپریم کورٹ کے رولز کیا کہتے ہیں؟ اس میں بینچ کی تشکیل کس طرح سے ہوگی اگر یہ ریفرنس جو ہے یہ حکومت بھیجتی ہے تو؟ ویسے تو سپریم کورٹ کے رولز میں جو بھی اپیل جائے گی، لیو ٹو اپیل یا اپیل، تو اس میں تو بینچز کی جو تشکیل ہے وہ تو چیف جسٹس آف پاکستان کا جو ہے اختیار ہے کہ وہ تشکیل دے سکتے ہیں، اور کتنے ممبرز ہونے چاہیے وہ دیکھنے ہوں گے. لیکن یہ چونکہ قانون میں پرووائڈڈ ہے کہ ایسا ڈکلریشن جو آرٹیکل 15 کے تحت ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کا، تو وہ تو سپریم کورٹ میں جائے گا. تو اگر ہم اس کو سپریم کورٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ کی ڈیفینیشن آئین میں کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ چیف جسٹس اور باقی ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے. تو چونکہ یہ میٹر بڑا امپورٹنٹ ہوگا، تو اس میں میری بھی تشریح جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ فل کورٹ ضرور ہونی چاہیے. اگر یہاں پہ کسی پہ پرووائڈڈ نہیں بھی ہے تو کم از کم یہ ایک لارجر بینچ لارجر ضرور بینچ ہو، ہونا چاہیے. کم از کم 10-11 ججز کا، کہ تاکہ وہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن انوالو ہے، اور اس میں انہوں نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ایک ڈکلیریشن کو. مقبول پارٹی اور آف اس کے کورس، لیڈر آف کورس، کا سوال ہے تو بالکل یقینی طور پر بالکل. عوام کی جانب سے بھی اس کا رد اور عمل جو وہ ہے پارٹی جو کہ 2018 کے الیکشنز میں سب سے بڑی الیکٹڈ پولیٹیکل پارٹی قومی اسمبلی میں جو ہے وہ سامنے آئی تھی. ٹھیک ہے. لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ 9 جو ہیں وہ حلقوں میں الیکشن کی بات ہو رہی ہے، اور خان صاحب نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ 9 کے 9 حلقوں میں خود الیکشن لڑیں گے. جی اس حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے، الیکشن کمیشن کے رولز اس کی اجازت دیتے ہیں؟ اگر رولز اجازت دیتے ہیں تو کیا خان صاحب ان 9 حلقوں پہ تو پھر وہ اگر جیت بھی جاتے ہیں تو نہیں رہ سکتے؟ تو کیا ہوگا اس کا پروسیجر کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک سے زیادہ حلقوں میں الیکشن لڑنا کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ الیکشن لاز یہ کہتے ہیں، 2-3 حلقوں میں تو لڑتے دیکھے ہیں ہم لڑتے نے دیکھتے ہیں، وہ ابھی ہوتا بھی ہے، بھی. بڑی کامن پریکٹس رہی ہے. تو وہ ان کو 9 کے 9 حلقوں میں الیکشن لڑنے پہ کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ایک چیز لوگوں کے پیش نظر رہ سکتی ہے کہ وہ جو 9 حلقوں میں الیکشن لڑیں گے تو پھر وہ ایک حلقہ جو ہے رکھ سکتے ہیں، باقی ان کو دستبردار ہونا پڑے گا. تو وہ وہ 9 الیکٹوریٹس، حلقوں میں جو پہلے بھی ابھی دیکھیں نا اخراجات کا ہی معمہ جی ہے جو بنا ہوا ہے، جی 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 فنڈنگ جی کا معمہ ہے، ہاں، تو اس میں کیا ہوگا؟ کیا طریقہ کار ہے؟ آئین کیا کہتا ہے اس فنڈنگ میں؟ کا تو ایسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ابھی 2017 کا جو ایکٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ، اس میں تو یہ ہے کہ کوئی انڈیویجول بھی اس کے اخراجات کر سکتا ہے،
اور پارٹی پارٹی بھی کر سکتی ہے. ٹھیک تو اس پہ بھی ایم این اے کے الیکشن میں غالباً 4 ملین تک کی جو ہے وہ اجازت ہے کہ آپ خرچ کر سکتے ہیں. وہ پریکٹیکلی ہوتا تو نہیں ہے لیکن بہرحال یہ قانون ہے کہ یہ ہر ایک کو جیتنے کے بعد یا ایون ہارنے کے بعد بھی 4 ملین کا حساب دینا ان کا وہ دینا پڑتا ہے کہ میں نے کتنے اخراجات کیے. تو اس پہ ایک بحث ہم دوبارہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ شک ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ حقیقتاً ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن تو اس شک پر عمل درآمد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اس پر بھی تو بحث ہو سکتی ہے کہ وہ جو بالکل ہو ہرے سکتی ہے. رنگ کی ایک کتاب ہے وہ بس کتاب ہے, اس پر بحث بالکل ہوتی ایسے ہی ہے بالکل اور ایسے ہی عمل درآمد نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ شاہ صاحب. شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں یہ بتایا کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے فیصلے کے بعد اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہے, اور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے, تحریک انصاف کی جانب سے 4 سینئر ترین جو شہر کے وکلاء ہیں ان کا انتخاب کیا گیا ہے, اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ وکلاء جو ہے یہ پی ٹی آئی کا کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ میں لے کر جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے یہ ریفرنس جو دائر کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ ریفرنس جو ابھی تک کہیں راستے میں ہے اور دائر ہوا نہیں ہوا کے درمیان میں جو ہے وہ مخمصہ چل رہا ہے, تو اگر یہ پہنچ جاتا ہے ریفرنس تو پھر اس کی آگے ہم بینچ کی تشکیل کیا دیکھیں گے, امپلیکیشنز کیا ہیں, رزلٹس کیا ہوں گے, کیا کیا قانونی جو نکات ہیں اس میں ہیں, وہ سب ہم نے آج کے اپنے اس ویلاگ میں ڈسکس کیے ہیں. اور خان صاحب 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, یہ بھی ایک بڑا اہم سوال تھا, یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. لیکن اس میں ایک سوال جو عوام بھی کے بھی ذہن میں ہے اور جس کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ 9 حلقوں میں الیکشن لڑیں گے, 4 ملین جو ہے وہ قانونی اور اس سے بہت زیادہ خرچ ہوتے ہیں وہ خرچ ہوں گے فی حلقے, اور اس کے بعد اربوں روپے کے جو ہے سرمایہ ہے وہ اس کے اوپر لگے گا, اور جب وہ الیکشن ہو جائیں گے تو خان صاحب صرف ایک سیٹ پر جو ہے وہ برقرار رہ سکتے ہیں آئینی طور پر, اور باقی کی ساری سیٹیں انہیں چھوڑنی ہیں, اور 8 نشستوں پہ دوبارہ انتخابات ہو جاتے ہیں. اس صورت میں اگر آئیڈیلی سچویشن جو کہ پی ٹی آئی کے لیے آئیڈیل ہے کہ وہ 9 کی 9 سیٹیں اگر تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو, لیکن وہ 8 سیٹوں پر دوبارہ انتخابات ہوں گے اور دوبارہ وہ جو ملینز ہیں وہ خرچ ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. تو مزید اپڈیٹ بھی ہم آپ کو کرتے رہیں گے. نیر علی آفیشیل دیکھتے رہیے, اور سبسکرائب کرنا, لائک کرنا اور کامنٹ کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ سب کا.